बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी और सारी है। चमन और तुर्खम बॉर्डर पे बहुत सारे अफगान बाशिंदे मौजूद हैं अभी भी। तकरीबन काफ़ी सारे जा भी चुके हैं वापस। इसी सब सिचुएशन के दौरान पाकिस्तान ने अफगान पॉलिसी में तब्दीली का भी ऐलान किया है। ये क्या तब्दीली है? तब्दीली से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? और अफगानियों की वापसी कितनी ज़रूरी थी पाकिस्तान से? इस सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद ने, जो कि गहरी नज़र रखते हैं अफगान अफेयर्स पर, अफगान उमूर पर। उनसे बात करेंगे और उनसे ये सब मामलात जानेंगे। थैंक यू सो वेरी मच सर, हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, हमें बताइएगा, ये अफगान पॉलिसी जो पाकिस्तान ने तब्दील की है, इसकी वजह आप क्या देखते हैं? देखिए, इसके तो मुझे मुख्तलिफ वजूहात सामने आती हैं, लेकिन इसका जो सिक्योरिटी सिचुएशन के साथ इस वक्त इसका एक लिंक बनता है कि जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात जो जिस तरह बतदरीज ख़राब होते जा रहे हैं, तो इसकी ये एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। पहले भी कुछ कोशिश वगैरह तो हुई थी, लेकिन उसमें ये अज़म नहीं था जो इसमें नज़र आ रहा है फ़िलहाल। मुझे नहीं पता कि आगे जाके क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसे नज़र आ रहा है कि कोशिशें जारी हैं कि जितना भी हो सके जो गैर कानूनी मुकीम हैं यहाँ पर लोग, उनको पाकिस्तान से जो है बाहर निकाला जाए। इसका एक मईशत के ऊपर भी एक इसका एक फैक्टर हो सकता है कि वो भी हो एक कि इस वक्त जो पाकिस्तान के जो मुआशी सूरत हाल है और बेरोज़गारी है पाकिस्तान में, उसमें भी इसका एक वो फैक्टर हो सकता है। तो ये है वो जिसकी वजह से पाकिस्तान की हुकूमत ने शायद ये फैसला लिया है कि जो गैर कानूनी यहाँ पर मुकीम है अफगान शहरी, उनको जो है वो वापस भेजा जाए अपने मुल्क में। बिल्कुल ठीक है। सर, मुझे ये बताइएगा, ये प्रोसेस काफ़ी स्लो है। क्या इसमें मुश्किलात क्या आ रही हैं? और दूसरा, ये स्पेसिफिक ज़ोन है, आप स्पेसिफिक, ये एक हमारा अफ़गान और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान ने 40 इयर्स तक इनकी मेज़बानी भी की है, लेकिन काफ़ी सख्त बयानात भी हमारे सामने आए हैं तालिबान उबूरी हुकूमत की जानिब से। तो सर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली इट मस्ट बी अपसेटिंग फॉर देम, बट ये कि पाकिस्तान के भी अपने स्टेक्स हैं, अपने कुछ फैसले हैं। हम वी आर गोइंग थ्रू अ ट्रबल ऑफ इकोनॉमी, एज यू सेड। तो सर, इसको कैसे देखेंगे? फिर जाहिर है उनको इतना नाराज तो नहीं होना चाहिए हमसे। ऑब्वियसली ये भी मैं मानता हूं कि इतने सालों से मुकीम है यहाँ पे, तो उन लोगों की प्रॉपर एजुकेशन भी थी, कारोबार भी थे। बट अगर इलीगल थे सर, तो क्या इस बारे में कह सकते हैं? फिर आपका क्या कमेंट है सर? अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, कोई अगर ये किसी ने सोचा हो कि पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है कि अगर हुकूमत की तब्दीली के साथ वहाँ पर कि अगर जो पहले हुकूमत थी उसके बजाय जो उनकी हुकूमत आई है तालिबान की हुकूमत आने से, या वहाँ पर एक रेजीम चेंज के बाद पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो है वो खुशगवार हो जाएंगे, दोस्ताना हो जाएंगे, तो वो मेरे ख्याल में खामख्याली थी और हमारी नासमझी थी कि हम अफगानिस्तान को समझ नहीं सके हैं। कुछ इश्यूज अफगानिस्तान में ऐसे हैं जिनके ऊपर तो मुकम्मल इत्तेफाक है, इससे बालातर हो कि किसकी हुकूमत है वहां पर, चाहे वो बादशाही हो, चाहे रिपब्लिकन हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे ये तालिबान की हुकूमत हो, और वो है ड्यूरेंट लाइन को मानना या तस्लीम करना। जी। बाकी सारी दुनिया ड्यूरेंट लाइन को एक बैन अवी सरहद तस्लीम करती है। पाकिस्तान भी उसको तस्लीम करता है, लेकिन अफगानिस्तान जो है वो उसको तस्लीम करने से अभी तक नज़र नहीं आता है कि वो इसको तस्लीम करता है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के इलाके के ऊपर दावेदार हैं। और ये जो दावा है, ये जो जब से तालिबान आए हैं, ये इसके ऊपर इसमें कुछ शिद्दत आई है इस दावे में, और वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते हैं। जी। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये मुहाजिरीन की वजह से जो है ये ताल्लुकात ज़्यादा कशीदे हो गए हैं या ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, और अगर हम इनको रोक दें ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। ये भी नासमझी है। मतलब है कि अगर कोई सोचे कि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, आज पाकिस्तान रोक ले, तो क्या अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे? वो ड्यूरेंट लाइन को मान लेगा?
نہیں، وہ ناٹ دہشت ایٹ گرد دہشت گرد جو بھیج رہا ہے وہاں سے آ رہے ہیں اور یہاں پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ ختم ہو جائے گی، چاہے ٹی پی پی کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں یا لنک جو ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے. تو ایسی بات نہیں ہے. اور دوسری اگر جو موجودہ یہ جو انخلا ہے ادھر سے اور وہ ان لوگوں کا ہے جو بالکل ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، وہ جا رہے ہیں، وہ میرے خیال میں افغان معیشت کے اوپر ایک مثبت اثر بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ ان جی، میں کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو سکلڈ اور سیمی سکلڈ ہیں. تو ایگزیکٹ وہ افغانستان کی آبادی میں اگر وہاں پر ایک ایسا معیشت ان کی بہتر ہو رہی ہے جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، بہتری کی طرف سب کچھ جا رہا ہے، وہاں پر امن و امان بھی ہے، تو پھر اس کے بعد مطلب ہے کہ یہ لوگ اگر آ رہے ہیں تو وہاں پر ان کے لیے شاید بہتر ہو افغان کی معیشت کے لیے. تو ابھی آپ نے یہ کہا کہ یہ کم تعداد ہے، تو مطلب ہے کہ ایک دم تو آپ اگر 17 لاکھ ہیں جیسے حکومت کہہ رہی ہے تو 17 لاکھ کو تو آپ ایک دن کے اندر نہیں لے جا سکتے ہیں. نہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ 17 کے 17 لاکھ جو ہیں وہ خود جو ہے وہ وہاں پر جائیں گے. تو کچھ نہ جی. کچھ پاکستان کی حکومت کو تو کوشش کرنی پڑے گی اور وہ کوشش آہستہ آہستہ رنگ لائے گی. اب اس کو کتنا ٹائم لگے گا، ساروں کو ہم کر بھی سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. سر یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ آبویسلی دیکھیں جیسے اب کینیڈا میں یا باقی جگہ پہ جہاں پہ اسکلڈ لیبر کی ضرورت ہوتی ہے وہ امیگرینٹس کو الٹا بلاتے ہیں اپنے پاس. تو یہ تو اگر یہ اپنے ہی کنٹری کو اون کریں تو دس کین بی ویری بینیفیشل فار دیئر اکانومی اور ان کو اسٹیبلٹی کی طرف بہت اچھے طریقے سے جا سکتے ہیں. تو میرے خیال سے افغان عبوری حکومت کو تو اس کو سائن کو پازیٹیو لینا چاہیے اور کولیبریٹ کرنا چاہیے پاکستان کے ساتھ، ہینڈ ان گلوز ہونا چاہیے کہ بہت اچھے طریقے سے چلیں، آپ لوگ ان کو بھیج رہے ہیں تو ہم انہیں ایکسپٹ کریں اور اوپن ہارٹیڈلی ایکسپٹ کریں. لیکن بجائے اس کے وہ وہاں سے دھمکی آمیز بیانات بھی آ رہے ہیں. اسی پر پھر پاکستان نے سر کہا ہے نا کہ انٹرنیشنلی بھی ان کو وکالت میں مدد نہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا پاکستان نے، کیونکہ پاکستان تو انٹرنیشنل فورمز پر طالبان کی عبوری حکومت کو سپورٹ کر رہا تھا. کہ بالکل پاکستان اگر آپ شروع سے دیکھیں، پاکستان نے تو ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ افغانستان میں جو ان کی صورتحال ہے، باقی تو انٹرنل اسٹیبلٹی وغیرہ جو ہے، باقی چیزیں تو انہوں نے خود حاصل کر لی تھی، لیکن ان کی باقی دنیا سے ان کے لیے ان کی ریکگنیشن وغیرہ جو ہے کہ کس طرح ان کو ریکگنائز کیا جائے، ان کی جو وہاں پر پابندیاں ہیں، بینکس وغیرہ کی پابندیاں، تجارت وغیرہ کی اور اس قسم کی لیٹر آف کریڈٹ وغیرہ کی ہے، اور باقی ان کے جو اثاثے وہاں پر امریکہ میں ہیں، ان اثاثوں کو بھی ریڈیوس کر دیا جائے تاکہ افغان معیشت کے لیے کچھ نہ کچھ نکل آئے. تو پاکستان نے تو بہت کوشش کی ہے، لیکن افغانستان کی طرف سے بہت افسوس کی بات ہے کہ افغانستان کی طرف سے اس کا کوئی جو ہے رد عمل نہیں آیا، کوئی مثبت جواب نہیں آیا. اور وہ شروع دن سے ہی وہ پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک محاذ آرائی شروع کی ہوئی ہے. یہ بھی بھول گئے ہیں کہ پاکستان نے اپنی بہت نقصان کیا ہے ان کے خلاف کارروائی نہ کر کے. حالانکہ امریکہ کا مطالبہ رہا ہے، جو پچھلے حکومت تھی اس کا مطالبہ رہا ہے، نیٹو کے مغربی ممالک کا بھی مطالبہ رہا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن کیا جائے، لیکن پاکستان نے کچھ نہیں کیا. تو اس کا یہ صلہ ہونا یہ جو ہے میرے خیال میں بالکل پاکستان کے اندر اگر آپ ابھی دیکھ رہے ہیں تو ان کے حق میں کوئی ایسے سوائے چند آرگنائزیشن کے ہیومن رائٹس ہے ادھر ادھر کی، باقی مجھے کوئی ایسے رد عمل نظر نہیں آیا پاکستان میں کہ جس میں پاکستان کی جو عام رائے ہے یا رائے جی. ہمہ ہے اس نے کوئی حکومت کے اس اقدام کو کوئی مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی رد عمل ظاہر کیا ہے. عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے، جو کچھ کر رہے ہے حکومت اگر کر رہی ہے تو ٹھیک ہی کر رہی ہے. نہیں سر، آبویسلی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میرے بھی اپنے مشاہدے میں آیا ہے، میں آئی ہیو بین ٹو پشاور سیورل ٹائمز. میں نے یہ نوٹ کیا سر وہاں پر 15 20 30 لوگوں کا ایک خاندان ہے جو مقیم ہے. یہ تو ظاہر بلوچستان، کراچی، کوئٹہ ان سب جگہوں پہ ہی افغان باشندے موجود ہیں. سر ان کے پاس بینک اکاؤنٹس بھی نہیں ہیں. they don't have a bank account, they don't have an ID card. اور اس کے بعد obviously اگر وہ 30 لوگوں کا خاندان اگر پاکستان، ظاہر ہے ویسے تو اللہ کی ذات ہے پالنے والی، لیکن اگر سر وہ کیش میں ڈیل کر رہے ہیں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم تو سب ٹیکسز بھی پے کرتے ہیں، ہم اور بھی سارے معاملات ہیں ہمارے بینکنگ کے تھرو چلتے ہیں، they totally deal in cash.
اور باقی جو الیگل ایکسچینج کمپنیز بھی بند کی ہیں اس کے اندر بھی بہت بڑا ایک ہاتھ تھا. تو سر یہ میرے خیال سے آپ نے پہلے بھی اس پہ کامنٹ کیا تھا کہ یہ اکنامک بینیفٹ اس سے ہمیں ہوگا کافی حد تک. دیکھیں یہ لوگ جو ہے اس وقت تو افغانستان میں کوئی ظلم وغیرہ نہیں ہو رہا ہے. آپ اگر سوویت یونین کے ٹائم پہ بھی دیکھیں، کیا پورے افغانستان میں ایسے بمباری ہو رہی تھی کہ لوگ وہاں پر ٹھہر نہیں سکے ہیں اور نکل آئے ہیں؟ میرے خیال میں جو بمباری شمالی ویتنام کی ہوئی تھی جب امریکہ کی جنگ تھی وہاں پر جنوبی ویتنام میں، تو شمالی ویتنام کے اوپر بہت بڑی بمباری ہوئی تھی، بہت تباہی ہوئی تھی، لیکن کوئی نارتھ ویتنام سے نہ کوئی ریفیوجی گیا تھا. یہ سارے اکنامک مائیگرنٹس ہیں. وہ پاکستان میں، افغانستان میں تو وہ صورتحال نہیں ہے معیشت کی جو پاکستان میں تھوڑی سی بہتر ہے. تو یہ اکنامک مائیگرنٹس ہیں. تو ابھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اگر مزدوری کر رہا ہے افغان، کوئی تو نہ کوئی بین الاقوامی امداد آ رہی ہے نہ کچھ اور آ رہی ہے، تو وہ یہیں سے کھا رہے ہیں. اگر دکان اس نے کھولی ہے تو وہ دکان کوئی پاکستانی کھول سکتا تھا. جی جی اگر کوئی مزدور ایک جگہ پہ مزدوری کر رہا ہے یا ٹھیلا لگایا ہوا ہے اس نے یا کوئی سبزی منڈی کے اندر کاروبار کر رہا ہے تو وہ پاکستانی کر سکتا تھا. تو اتنے پاکستانی جتنے یہ ہیں یہ بے روزگار ہوئے ہیں. تو وہ ایک بے روزگاری کی فورس میں ایک اضافہ وہ ہو رہا ہے. دوسری آپ نے جو نشاندہی کی ہے وہ یہ ہے کہ گرے اکانومی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ایگزیکٹلی سر. تو گرے اکانومی جتنی بھی بڑی ہوگی حکومت اتنی ہی کمزور ہوگی، معیشت اتنی کمزور ہوگی. تو جب تک ہم پاکستان میں گرے اکانومی کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے، جو کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں گرے اکانومی ختم ہو تاکہ اگر ہماری معیشت کو ایک مثبت ڈگر پہ ڈالنا ہے تو گرے اکانومی کو ختم کرنا ہے. آپ نے یہ جو کیش میں ڈیلنگ ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. جی تو جب ایک اتنا بڑا ایک آبادی کا حصہ جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے اور وہ بھی غیر ملکی ہو جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی شناختی کارڈ ہے نہ اس کے پاس کوئی اور ریکگنیشن کے ڈاکومنٹ ہیں، تو اگر وہ اس قسم کی گرے اکانومی میں اس کا ہاتھ ہوگا تو کل اگر پاکستان اپنے معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ بالکل سر، بالکل درست فرمایا آپ نے. سر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ون لاسٹ کوشچن، پاکستان افغان بارڈر پہ جو فینسنگ ہوئی ہوئی ہے سر اس کے حوالے سے تھوڑا سا ایجوکیٹ کیجیے گا ویورز کو کہ ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ، کتنی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ یہ اللیگلی جو آمد و رفت جاری تھی ڈفرنٹ بارڈرز کے تھرو، اس کے اندر کیا پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھو مجھے نہیں لگتا ہے کہ فینس جو ہے وہ اگر جو ڈٹرمنڈ آدمی ہوتا ہے اس کو یہ روک سکتی ہے. دیکھیں کشمیر اب آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان نے فینس لگائی ہے، الیکٹرانک فینس لگائی ہے، لیکن اگر کوئی اس میں سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے یا دوسری سائڈ پہ جانا چاہتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے. دوسری کرپشن ہمارے ملک میں اتنی زیادہ ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بارڈر کے اوپر بھی یہ پیسے کا استعمال ہو کے آمد و رفت ہو سکتی ہے. جی اس طرح سمگلنگ بھی ہو سکتی ہے. دہشت گردوں کو تو میرے خیال میں روکنا جو ہے وہ اگر وہ ڈیٹرمنڈ ٹیررسٹ ہے اور وہ کراس کرنا چاہے تو وہ کراس کر سکتا ہے. کہ اگر وہ کشمیر میں اگر کراسنگز وغیرہ ہو سکتی ہیں تو وہ ادھر بھی کراسنگز ہو سکتی ہیں. یہاں پر وہ صورتحال نہیں ہے جو کشمیر کے لائن آف کنٹرول کے اوپر ہے. تو ٹھیک ہے کہ آپ نے بنا دیا ہے، مجھے اس کا جو اس کے اوپر پیسہ خرچ ہوا ہے میرے خیال میں وہ جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا جی اس کا اتنا فائدہ ہوا نہیں ہے ہمیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سر تھینک یو سو ویری مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ لوگ کا بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اور افغان بھائی اچھے سے جائیں، اپنے ملک میں جائیں، وہاں پر سرو کریں. آئی تھنک جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بتایا کہ بہت زیادہ سکلڈ بھی لوگ ہیں یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں، اپنے کنٹری میں کریں. دیٹس ناٹ اے وار زون اینی مور. تو وہاں پر جائیں، اپنے کنٹری کو سرو کریں. پاکستان نے 40 سال میزبانی کی ہے میرے خیال سے، اس کے لیے بھی تھینکفل رہیں. آپ لوگ کا بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.